अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और रऊफ क्लासा साहब हैं और मैं हूं आपके साथ शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, कल प्रोग्राम में टाइम की कमी की वजह से हम वीवीआईपी कल्चर पर बात नहीं कर सके थे, जिसके खिलाफ अब हर जगह पर आवाज उठना शुरू हो गई है। न जाने क्या वजह है कि पूरी दुनिया में लोग अपने सियासतदानों से इस तरह खाइफ क्यों हो रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं। इसकी एक मिसाल आपने पाकिस्तान में देखी, जहां पर पीआईए की परवाज में जो मुसाफिरों ने जो सलूक किया रहमान मलिक के साथ और मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली के साथ, उन्होंने कहा कि उनकी वजह से परवाज लेट हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर का खात्मा होना चाहिए। इसकी दूसरी मिसाल आपने देखी, यूक्रेनी शहरियों ने अपने एक सियासतदान के साथ क्या सलूक किया। उन्होंने अपने सियासतदान को कूड़ेदान में फेंक दिया, उसके ऊपर पानी फेंकते रहे और बहुत गलत अल्फाज भी इस्तेमाल करते रहे, ऐसी बातें करते रहे कि पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा और पुलिस को आकर उस सियासतदान की जान छुड़ाना पड़ी। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर पूरी दुनिया में जो है सियासतदानों से लोग खाइफ क्यों हो रहे हैं और क्या हमारे यहाँ खास तौर पर लोगों में ये शऊर उजागर होना शुरू हो गया है, लोगों में शऊर आ गया है कि वाकई वीवीआईपी कल्चर का खात्मा होना चाहिए। इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ सैलाब की तबाहकारियों की भी बात करेंगे। सैलाबी रेला जो है, सैलाब की तबाहकारियां सिंध में पहुंचना शुरू हो गई हैं। सिंध के बहुत से जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, वहां क्या सूरत हाल है, इस पर भी आज हम बात करेंगे और काजी साहब की कुछ आम खबरें लेंगे। बहुत सी स्टोरीज हैं शाजिया जो हमारी रह जाती हैं। दो स्टोरीज खास तौर पे मैं करूंगा। एक यूएन की रिपोर्ट है, आपने सैलाब की बात की, तो उसमें एक बड़ी चश्मकुशार रिपोर्ट ये आई है कि दुनिया भर में और बिलखुसूस पाकिस्तान में भी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं हो रही। वो जो लड़ाइयां हैं या जो वार एंड टेरर है, इससे जैसे हमारे आईडीपीज आए थे, तो जो सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो लोग महाजिर बन रहे हैं, वो जो ये आफात हैं कुदरती, ये उन्हीं की वजह से। और ये कुदरती आफात को फिर जब हम इंसानी आफात बना देते हैं, वो कैसे कि जब हम उन लोगों को मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकते तो वो एग्रेवेट हो जाता है और ज्यादा बर्बादी हो जाती है। इसके साथ ही बलूचिस्तान का एक अस्पताल है, मैंने पहले ये स्टोरी बहुत अरसा भूतानी आए थे हमारे प्रोग्राम पे, मगर आज फिर ये स्टोरी आई है कि एक MRI मशीन है बुलान हॉस्पिटल में, वो खराब पड़ी है। वो जानबूझ के खराब रखी जा रही है रिपोर्ट के मुताबिक, ताकि आम आदमी प्राइवेट अस्पताल 40 के करीब है वहां, लोग 5000 रुपया दे के करवाएं और वो ठीक नहीं करवाई जा रही। मालिक साहब तो बहुत नेशनलिस्ट और बड़े कामरेड हैं हमारे, तो उनसे भी बात करेंगे। और शाजिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खास तौर पे जिक्र करेंगे हम यहाँ स्कॉटलैंड, आपको पता है आज उसकी तकदीर का फैसला होने वाला है और हम इसी फोरम पे इसी प्रोग्राम में बता चुके हैं कि यूरोप की डिसमेंबरमेंट, ये टूटने के जो पेशन गोइयां थी, अगर आज रेफरेंडम में यस वोट पड़ता है तो बरतानिया टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। वैसे वो बिल्कुल इवनली पॉइज्ड है, मगर इसकी रीजन पे बात करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ डिफरेंट फिगर्स भी आ रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो रेफरेंडम चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बरतानिया से जो स्कॉटलैंड अलहदा हो। बहुत कम इसमें सर्वे एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी होता है, ये भी याद रखें, क्योंकि बरतानिया की सारी रूलिंग एलीट पूरा जोर लगा रही है कि आज के रेफरेंडम, इसलिए ये रेफरेंडम भी साख्ता, जिस तरह मैं अर्ज करता हूं, होता है ना साख्ता फलां जो सर्वे बनते हैं, तो ये है। क्लासा साहब से भी बात करते हैं। क्लासा साहब की थोड़ी देर में बात करते हैं, कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है। अच्छा। उनसे दोबारा हम राब्ता करेंगे तो उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है वीवीआईपी कल्चर पर। आप सब जानते हैं कि पीआईए की परवाज में मुसाफिरों ने रहमान मलिक के साथ क्या सलूक किया। रहमान मलिक जो हमेशा पाबंदियां लगाने में आगे आगे रहते थे। क्लासा साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरा ख्याल सुन नहीं पा रहा। क्लासा साहब, आवाज आ रही है? जी शायद अब आ रही है आवाज आप जी। क्लास हम बात करेंगे रहमान मलिक जो पाबंदियां लगाने में सबसे आगे रहते थे। मोबाइल फोन बंद कर देना, डबल सवारी पर पाबंदी लगा देना, रेड जोन को उन्होंने नाकाबिले रसाई बना दिया। उनके दौर में तो यहां तक कि लतीफा मशहूर हो गया था कि शादी करा लो कि शादी पर भी पाबंदी ना लग जाए। लेकिन जो मुसाफिरों ने उन पर पाबंदी लगाई, जहाज में एंटर ही होने नहीं दिया और ये कहा कि उनकी वजह से जहाज जो लेट हुआ, फ्लाइट लेट हुई, तो समझ लें कि मकाफात अमल है। पहले शायद कल मैंने उनकी तकरीर सुनी है कौमी असम्बली में, मुझे नहीं पता कितने हमारे व्यूअर्स ने सुनी है या नहीं सुनी वो तकरीर। मैंने भी सुनी है। जितने वो जोश खिताबत किया है, जितने गर्जे बरसे हैं, वो लग रहा था कि पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। अगर ये जोश खिताबत जो है वो वहीं दिखा देते, जहाज में चले जाते और इसी तरह की तकरीर जो कल उन्होंने कौमी असम्बली में फरमाई है तो जहाज के मुसाफिरों को करते। अपने आप को बुजुर्ग मान लिया उन्होंने, कहते मैं बुजुर्गों मेरी इज्जत करें। नहीं, एक और भी बताते हैं, वो भी मैं आपको बात बताऊं। कल जो उन्होंने एक बहुत बड़ी एक उन्होंने अपने बारे में उन्होंने फिक्रा कहा है। वो फरमाते हैं कि मेरा फुटेज जो टीवी पे बार बार दिखाया जाते हैं तो लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है मुझे कोई हॉलीवुड का एक्टर बनाना चाहता है।
یہ ان کے الفاظ ہیں، کوئی ہالی ووڈ کی فلم میں کام دلوانا چاہتے ہیں. تو میں نے اس پہ ایک ٹویٹ کیا، میں کہا ملک صاحب آپ نے اگر یہ ظلم کر دیا تو بہت سارے ہالی ووڈ کے ایکٹر جو ہیں وہ جاب لیس ہو جائیں گے اور آپ ہر فلم میں آسکر لیں گے. جتنی اچھی اداکاری آپ نے کی ہے پچھلے 5-6 سالوں میں، اور جس طرح کی ایکٹنگ آپ کر سکتے ہیں پولیٹیکل ایکٹر، اور آف کورس ایکٹنگ ہم بھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب ایکٹنگ کا رول بھی مینشن کر دینا تھا کلاسا صاحب. ایک ولن کا رول ہوتا ہے، ایک ہیرو کا رول ہوتا ہے. نہیں وہ ہیرو کا رول لیتے ہیں. اچھا وہ ولن والے رول میں نہیں جاتے. میری سمپل سی یہ جو کل انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے دھمکیاں دی ہیں، اب جو بیسک وہاں پہ ڈیزیزز ہیں جو سسٹم میں ہیں جو آپ لوگوں نے پیدا کر دی ہیں اس کو تو بتانے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں میں ویٹ کر رہا تھا جہاز لیٹ ہے. جہاز کے مسافر کہتے ہیں جو ان کی بات ٹھیک ہے کہ اگر جہاز لیٹ ہے تو انہیں 2 گھنٹے کیوں بٹھایا ہوا ہے جہاز میں؟ ان کو بھی وہاں پہ بیٹھنے دیں، پھر سٹنگ روم میں ان کو ویٹنگ روم میں بیٹھنے دیں. اچھا MLA رمیش صاحب نے بھی یہی کہا جی ہم تو بیٹھے ہوئے تھے جہاز خراب تھا. انہوں نے کہا جی آپ کو ہم 5 منٹ پہلے بتا دیں گے. اس سے 2-3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو غلامانہ ذہن ہے ہماری PIA کا، یا کہیں پہ بھی چلے جائیں VIP کلچر جو ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا. ان کا غلامانہ ذہن ہے. 250 مسافر کو اندر بٹھا دیا ہے. ایک MNA اور وزیر کو کہتے ہیں سابق کو آپ حضور یہیں تشریف رکھیں، آپ کو چائے بھی پلا رہے ہیں، آپ سنیکس بھی کھلائیں گے، آپ کو خدمت کریں گے، آپ 5 منٹ پہلے اٹھ کر چلے جائیں گے. یہ ایک ان کا وہاں پہ آ رہا ہے ایٹیچیوڈ آ رہا ہے. دوسرا ان کا ایٹیچیوڈ ہے یہ یورپ میں رہے ہیں. اب رحمان ملک صاحب کو کہیں کسی دن اس طرح کا پروٹوکول جو ہے وہ ذرا وہاں مانگ کے دیکھیں. ہیتھرو ایئرپورٹ پہ نیو یارک لنڈن آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے کہ کسی دن کر کے تو دکھائیں ذرا. انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے. یہ سارا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے فکس کر دی ہیں. انہوں نے مان لیا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کا اس افریقہ سے بھی گیا گزرا یہ ملک ہے جہاں پہ جو جی چاہے جس طرح کا جی چاہے آپ کر دیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹ ہے. بھائی ٹیکنیکل فالٹ تھی تو کل آپ نے وہاں پہ PIA کا وہ جو آپ کا وہ اسٹیشن مینیجر ہے یا فلائٹ مینیجر ہے یا دوسرا عملہ جو ہے وہاں پہ ان کو کیوں سسپینڈ کیا ہے؟ اگر یہ آپ کا ٹیکنیکل فالٹ ہے پھر ان کا قصور تو نہیں ہے وہاں پہ جو عملہ ہے کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا. سو یہ مصروف جو میں نے کل تقریر سنی ہے رحمان ملک صاحب کی، یہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے جو قاضی صاحب کا آج کا ٹاپک ہے. عوام کو سیکھنا پڑے گا. عوام چاہتے ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کریں اگر زندہ رہنا ہے. تو عوام نے جو ایٹیٹیوڈ شو کیا، جو رویہ دکھایا قائد صاحب، اس کا مطلب عوام میں شعور آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے کہ اس کلچر کو ختم کریں. پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس بحث پہ تھوڑا سا اعتراض ہے. VIP کلچر کیا ہے؟ اب VIP کلچر سے وہ بھی جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، کوئی غریب لوگ تو ہوں گے نہیں جنہوں نے انہیں کہا کہ آپ تشریف لے جائیں. تو انہوں نے کہا بھائی پولیٹیکل پریویلیج ہمیں کیوں پھانسی لگا رکھا؟ پنجابی کہتے ہیں سانو کیوں پھال آیا، ہمیں کیوں بٹھایا ہوا ہے، ہمیں کیوں، وائی آر یو کیپنگ اس ویٹنگ. بات یہ کہ VIP کلچر کہاں نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پہ مجھے عدالت میں میرے کیس لگ جائے اور میرے پاس 5,000 روپیہ ہے تو میں تو 2,500 روپیہ والا وکیل کر سکتا ہوں نا، 2 کروڑ والا تو نہیں کر سکتا. تو وہاں پہ VIP کلچر ہے. خدا نہ خواستہ مجھے کوئی عارضہ لاحق ہو جائے اور میری جیب میں مثال کے یہاں دل جو ہے میرا دل، اس میں جیسے میں کہتا ہوں کہ کوئی اگر اس کی کسی نالی میں کوئی درد آ کے پھنس جائے اور وہ صاف کروانا پڑے تو یہاں پہ سٹینڈ 3.5-4 لاکھ کا پڑتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ ہوگا تو میں ٹھیک کرواؤں گا، ورنہ میں جا کے پہلے تو دم درود کروا لوں گا، یا پھر کوئی حکیم صاحب ہوں گے جو بڑے مجھے مجرب نسخہ دیں گے جو تمام تکالیف سے مجھے آزاد فرما دے گا. تو یہ ایک پہلی بات تو یہ کہ سسٹم کے اندر ان بلٹ ہے یہ VIP کلچر. اور یہ VIP کلچر میں ہم نے، اور کل میں نے بھی کلاسا صاحب ایک ٹویٹ کی تھی کہ سماج کے ایک حصے پہ آپ جو ہے ایک انٹولڈ ویلتھ اکٹھی کر دیں، سماج کے دوسرے حصے پہ آپ مزری اور تکلیف کا اتنا بڑا اجتماع کر دیں، تو VIP کلچر ان بلٹ ہوتا ہے. اچھا پھر آپ درجہ بدرجہ، مثال کے طور پہ آپ جہاز میں جاتے ہیں، اب جہاز میں ایک آرڈینری آدمی ہوں، ہاں مگر انکم میری اچھی ہے، ادھر سے رحمان ملک صاحب آ گئے یا کوئی MNA آ گیا تو آپ اس کے اور میرے درمیان بھی کیا تخصص ہوگا یا ڈسکریمنیشن جسے کہتے ہیں، یہ تو ہوگی. لیکن کلاسا صاحب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو شازیہ نے ابھی اپنے انٹرو میں بیان کیا کہ آخر اپنے لوگ اپنے قائدین سے سیاست میں کہتا ہوں پیغمبروں کا پیش آئے، اللہ کرے دوبارہ سے اس کی وہ بحال ہو اور ایسے لوگ سامنے آئے، تو لوگ ناراض کیوں ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ 3 واقعے ہوئے ہیں کلاتر صاحب. ایک یہ ہوا ان کا ایک واقعہ اور بھی ہوا، وہ ایڈنبرا میں ہوا ہے کہ ایڈ ملی بینڈ جو کہ لیبر پارٹی کے ہیڈ ہیں، وہ جب وہاں اترے تو انہیں بوئنگ کی گئی، جسے بوئنگ کہتے ہیں آپ، انہیں لائر کہا گیا، انہیں سیریل کلر کہا گیا. اب بڑی غور کی بات ہے کہ انہیں سیریل کلر کیوں کہہ دیا؟ تو وہ اس لیے کہ جو NHS ہے وہاں کی نیشنل ہیلتھ سروس ہے اس کو وہ ڈی ریگولیٹ کروانے کے ساری ان کی رولنگ ایلیٹ در پہ ہے. یہ وہی ڈی ریگولیشن ہے جس کا ذکر جناب اعتزاز احسن صاحب نے کیا تھا اور جو لڑائی سامنے آئی تھی ان کی چودھری نثار علی خان. تو بات یہ ہے کہ جب لیڈر جو ہیں پوری دنیا میں یہ کیوں واقعات ہو رہے ہیں کہ جب وہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں جو کل آپ کے سوالات تھے اور جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اور عوام کی جو فلاح ہے وہ ثانوی بھی نہیں رہتی، تو اس کے بعد ایک تو لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں.
اور دوسری بات یہ کہ وی آئی پی کلچر سسٹم میں ان بلٹ ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ بریک کی طرف جائیں پلیز. آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں بریک لیں. آئی کین ریڈ یور فیس. 3 سال ہو گئے آپ سے. ناظرین بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسا صاحب, ایک وی آئی پی کلچر ہمارے ہاں ہے جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. جب کوئی وی آئی پی پرسنالٹی شخصیت کسی سڑک سے گزرتی ہے, سی ایم گزرے, پرائم منسٹر گزرے, کوئی منسٹر گزرے, لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں, پوری ٹریفک کو رکوا دیا جاتا ہے. کوئی ایمبولینس ہے وہ انتظار کر رہی ہے, کرتی رہے. کسی کو اپنے کام پر جانا ہے, وہ لیٹ ہوتا ہے, وہ لیٹ ہوتا رہے. ایک کلچر امریکہ برطانیہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ براک اوباما لائن میں لگ کر کھانا بھی لیتے ہیں, ڈیوڈ کیمرون ٹرین میں سفر بھی کرتے ہیں, یوراگوئے کے صدر کی ہم نے ویڈیو دیکھی, وہ خود کھیتی باڑی کرتے ہیں. تو کیا ہماری قوم, ہماری نیشن کسی کمپلیکس کا شکار ہے؟ کمپلیکس کی نشانی ہے یہ؟ شاید یہ بڑا انتہائی مشکل سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. اچھا, یہ ایک تھوڑا سا نیچرل سی چیز ہے. تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز کو تھوڑا سا ہم 2 منٹ کے لیے اس کو ڈیٹیچ کر کے دیکھتے ہیں یورپین سے, دوسرے سے. بعض دفعہ ہم بھی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں. میں بھی جب واپس آیا امریکہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ میں اترا تو میں لائن میں لگ کے کھڑا ہوا تھا, ساتھ میں فیملی بھی تھی میری. تو آپ کوئی ٹی وی پہ آتے ہیں, آپ کو وہ اسٹاف دیکھتا ہے, جانتا ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں, قاضی صاحب ہیں, رؤوف ہیں, یا کوئی بھی ہے, آپ ہیں, وٹ ایور. سو وہ آتے ہیں آپ کے پاس آؤٹ آف ریسپیکٹ کے, سر آپ ادھر سے آ جائیں. ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے, یا کہتے ہیں پاسپورٹ مجھے دے دی, میں آپ کو وہ اس ٹائم کرا دیتا ہوں. میں ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ وہاں امریکہ کے ایئرپورٹ پہ, میں وہاں پہ آیا تو مجھے وہاں لائن پہ لا کے سارا پروسیس کیا میں نے کرایا تو میری عزت میں کمی نہیں ہوئی. اگر دبئی ایئرپورٹ سے میں نے کنیکٹنگ فلائٹ لی ہے, پھر مجھے وہاں پہ لائن میں لگ کے سارا پروسیس پورا کرنا پڑا ہے, تو میری عزت میں کمی نہیں ہوئی. عزت میں کمی مجھے اس وقت ہو جاتی ہے, اور مجھے مزید عزت چاہیے جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آ کے لینڈ کرتا ہوں. لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. ایک دفعہ میں ان کی بات ہے, اور مجھے کوٹ کرنا چاہیے, ہم ان کی یہاں پہ ان کی شکایتیں بھی کرتے رہتے ہیں یا ان پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں. احسن اقبال صاحب کی, میں وہاں پہ کھڑا تھا تو میرے پاس ایک لڑکا آیا, اس کا ایف آئی اے کا جو کھڑے ہوتے کہ سر یہ پاسپورٹ مجھے دیں تو میں آپ کا وہ کرا دوں. میں نے ان کا شکریہ ادا کر کے کہا, یہ بات کی. میں کہا 5-10 منٹ کے بعد, اور میں نے ہنستے ہوئے کہا یار یہ لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو بڑا یہ باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے یہاں پہ ہمیں بھاشن دیتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں. جب ٹائم آتا ہے تو یہ بھی پھر وی آئی پی کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. صحافی اس وقت آپ کو پتا ہم سب سے بڑے وی آئی پیز ہیں. میں نے ریکویسٹ کی شکریہ ادا کیا. اس نے بڑی اچھی بات بتائی مجھے. اس نے کہا سر آپ سے پہلے یہاں پہ احسن اقبال صاحب آئے تھے, احسن اقبال صاحب بھی لائن میں کھڑے ہوئے, انہوں نے لائن میں کھڑے ہو کے ہی اپنے پاسپورٹ کو سٹیمپ کروایا. کوئی انہوں نے فیور نہیں لی, کوئی وہ وی آئی پی لاؤنج سے نہیں گئے, ادھر سے نہیں گئے. یہ ان کا نام میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے وہاں کے ایک سٹاف نے باقاعدہ ان کا نام لے کے بتایا. اب اس سے کیا ہوا, احسن اقبال کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. ایک وہاں کے سٹاف کے بندے نے یاد رکھا ہے, اس نے یاد کر کے مجھے بتایا. آج اگر قاضی صاحب ٹاپک لے کے آئے ہیں تو میں آپ کو باقاعدہ اس کا مینشن کر رہا ہوں. یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں جو آپ نے بات کمپلیکس کی ہے, جو چھوٹے بیک گراؤنڈ سے اگر ہم آتے ہیں. ہمارے لیے ایک سپاہی کو سلام کرنا بڑی عزت ہوتی ہے. بعض دفعہ جن ہم بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, یکدم ہمارا ایکسپوئر وزیر اعظم کا ہے, صدر کا ہے, دوسرے لوگوں کا, ہم وزیر بن جاتے ہیں, ہم سفیر بن جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دوسرے جو ہیں یہ چلڈرن آف دا لیسر گاڈ ہیں, ہم جو ہیں ہم کی بہت بڑی چیز ہیں اور ہم جو چاہیں اس ملک میں کر سکتے ہیں. اچھا, ان کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے, ان کا ذرا شیئر آف آپ ٹیکسز دیکھ لیں کہ یہ اس ملک میں ٹیکسز کتنے دیتے ہیں. جتنے وی اے پیز ہیں, چاہے ہمارے بابوز ہیں, زکوٹا جن جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں, ان کی گردن میں سریے دیکھیں, ان کا سٹائل دیکھیں. ایک ان کا ساتھ میں ایئرپورٹ پہ جائیں گے, ان کے ساتھ 6 بندے ان کو چھوڑنے جاتے ہیں. ایک وزیر کو چھوڑنے کے لیے 6 کا سٹاف جائے گا, ان کی گاڑیاں علیحدہ جائیں گی. کسی نے بیگ اٹھایا ہے, کسی نے صاحب کا بٹوا اٹھایا ہے, کسی نے صاحب کا فون پکڑا ہوا ہے, یا کسی نے صاحب کی پانی کی باٹل پکڑی ہوئی ہے. یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. ایک شخص کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا کہ وی آئی پی کے لیے وہی کلچر ہے کہ گاڑیوں کی گاڑیاں جاتی ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے. لاہور ایئرپورٹ پہ تو ایسے اگر کسی نے جانا ہے تو کوئی ایک ڈرائیور چلا جائے یا گھر کا کوئی ایک فرد چلا جائے ایئرپورٹ پہ. شاہجہاں, جو دوسری چیز ہے جو اہم ہے پاکستان میں اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ایج ہے اس کی, یہ براڈ کاسٹنگ میڈیا کی, ٹی وی چینلز کی, یہ تھوڑی سی ریسنٹ ایج ہے. 8-10 سال میں لوگ ہمیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں. جب یکدم آپ ان کے سامنے جاتے ہیں, ان کے لیے ایک بڑا ایک بگ ایکسپوئر ہوتا ہے. اچھا میرے سامنے وزیر کھڑا ہوا جو ٹی وی پہ رات بیٹھا تھا, اچھا میرے سامنے ایم این اے کھڑا ہوا ہے, اچھا میرے ساتھ یہ صحافی کھڑا ہوا ہے جو رات میں نے جس کو ٹی وی پہ دیکھا ہے. یہ مسائل آتے ہیں, یہ ہمیں بھی فیل ہوتے تھے. بہت ساری سیلیبریٹیز ہیں جو مجھے اچھی لگتی ہیں, سپوزلی میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھی اسی طرح کا فیل ہوتا ہے کہ کتنا بڑا آدمی ہے, کتنا بڑا ایکٹر ہے یا رائٹر ہے, ادیب ہے, تو میں اسے ہاتھ ملا رہا ہوں. لوگ یہ کرتے ہیں, لیکن اصل چیز وہی ہے کہ آپ کو خود بہیو کرنا پڑتا ہے. احسن اقبال کی طرح آپ کو ریفیوز کرنا پڑتا ہے کہ جناب میں یہاں لائن میں کھڑا ہوا ہوں, میں لائن میں لا کے 10 منٹ بعد میں اپنا کلیئر کرا لوں گا. اگر آپ کو وہاں پہ مسئلہ نہیں ہوتا, یورپ میں پرابلم نہیں ہوتی, عزت میں آپ کی کمی نہیں ہوتی,
تو پاکستان میں اردو آپ کو عزت کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے؟ اور انسانوں کو جس طرح یہ دیکھتے ہیں، تین مثالیں میں لاسٹلی قاضی صاحب، جی ایک لاسٹلی قاضی صاحب چھوٹی سی بات، جتنی نفرت یہ وزیر ان کے ساتھ جو اسکارٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، میں نے خود دیکھا ہوا ہے، جتنے اس میں بیٹھے ہوئے پولیس والے بدتمیز رکھتے ہیں، یہ جان بوجھ کے میں وزیروں کو جانتا ہوں جو اپنے عملے کو ہدایات کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے اشارے کرتے جانا ہے لوگوں کو ذلیل. 2-3 دفعہ یہ میں خود اس کو فیس کر چکا اور مجھے فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ یہ کیا ہیومیلیشن ہوتی ہے. آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، ان کے اسکارٹ کی گاڑی تیزی سے ہارن بجاتی ہے کہ 2-4 راستہ دے دو. اچھا اشارے کرتے ہیں رستے چھوڑیں کہ جیسے آپ کیڑے مکوڑے ہوں، آپ ان کا بس چلے تو اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیں. یہ وزیروں کے ساتھ جو گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ بٹھاتے ہیں، بہت سارے وزیر ان کو کہتے تھے کہ ہارن چلاؤ، ہوٹر چلاؤ، یہ چیزیں کرتے ہیں. یہ چھوٹے بیک گراؤنڈ کی نشانیاں ہیں، یہ کوئی بڑے آدمی کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ گزرے تو پوری قوم کو پتا چلے کہ ہمارے لیڈر عزت ماب صاحب گزر رہے ہیں، ہٹو بچو نہیں تو گاڑی میں دے دیں گے نیچے دے دیں گے. کل نا ہمارے پروگرام کے بعد بہت لوگوں کو فون آیا تو جنرل حمید گل صاحب نے بھی مجھے فون کیا اور بات کی. ایک تو مئو کی بات کی انہوں نے کہ مئو کی جو پوزیشنز ہیں موجود تم جو آج چین کا بانی ہے اس کی انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے حضرت ہمارے خلفائے راشدین کی بات کی کہ کیسے وہ پیدل چلتے تھے اور اس کے علاوہ وہ انہوں نے ان کے کاروبار ذاتی انہوں نے ختم کر دیے تھے جب انہیں حکمرانی ملی. تو ساتھ مجھے لینن بھی یاد آ گیا کہ جو ایک ورکر جتنی تنخواہ لیتا تھا یہ جو آج بھی جو روس ہے اس کی بنیاد اس نے رکھی تھی جب وہ سوویت. تو میرے خیال میں انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہمبل ہو جاتا ہے اور جب اسے کچھ 4 چیزیں مل جائیں اور وہ اس میں تفاخر یا تکبر آ جائے تو وہ اس کی کم ظرفی ہوتی ہے اور وہی کم ظرفی باہر آتی ہے. لیکن آخر میں بات وہی کہ سماج میں جب اتنی بڑی تفریق ہو تو وی آئی پی کلچر بڑا ڈیپ ڈاؤن ہے. اس سے ہم جہازوں کو جلدی چلا کے ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے کچھ لمبے ہمارا میڈیا کا قصور بھی ہے، ہمارا میڈیا کا قصور بھی ہے. اب لے لیں مجھے تھوڑا سا میڈیا کی بھی بات کرنے دیں کہ ہم نے کیسے کرپٹ ایلیٹ کو ہم نے سیلیبریٹی بنا دیا پاکستان میں. اب ذرا بریک کے بعد واپس ہیں کہ ہم ذرا اپنی بھی سیلف تھوڑی سی کرٹیسزم کر لیتے ہیں. میڈیا نے ان لوگوں کو بڑی بڑی سیلیبریٹیز کیسے بنایا؟ صحیح بات ہے، بالکل بنایا ہے اور اس لیے بنایا جن پہ اسکینڈلز ہیں، جن کی کرپشن ہے، واضح ہیں، ثبوت ہیں اور وہ بڑے ہمارے یہاں پہ معزز بن کے ٹی وی پہ آتے ہیں اور ہمیں بھاشن دیتے ہیں، لوگ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے دیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاسر صاحب، میڈیا کو آخر قصوروار کیوں سمجھتے ہیں؟ میڈیا تو جو ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے. نہیں میں اور میرا ویو ہے اس پہ. ایک تو پہلے ایک اور بھی بتا دوں، ایک دو اور بھی اچھی مثالیں ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے. کرٹیسزم اپنی جگہ پہ، جو لوگ پروٹوکول نہیں لیتے میرا خیال ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. جو دوسری مثال میرے ذہن میں بریک میں آ رہی تھی وہ پرویز رشید صاحب کی ہے جو انفارمیشن منسٹر ہیں. میں خود وٹنس ہوں 2-4 چیزوں کا. میں ان کا اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دفعہ جب میں میرا خیال ہے کوئی 4-5 مہینے پہلے کی بات میں قومی اسمبلی کے سیشن میں جا رہا تھا تو پیدل ہی نکل پڑا میں گھر سے. میں کہ چلے واک ہو جاتی ہے تھوڑی سی. تو میں نے ان کو خود دیکھا کہ وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے. کوئی جھنڈا نہیں تھا، کوئی گاڑی آگے پیچھے نہیں تھی، کوئی ہوٹر نہیں تھا اور وہ دفتر سے نکلے ہیں اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے جا رہے تھے. ہمارا بابو جو ہے، میرے جیسے جو ہیں شاید، وہ تو پیچھے بیٹھتے ہیں کہ ذرا ڈرائیور آگے بیٹھے گا وہ پیچھے بیٹھیں گے اور پتہ چلے گا صاحب گزر رہے ہیں. پرویز رشید صاحب کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی گارڈز کے، بغیر کوئی ہٹو بچو یہ کلاس کے، وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ان کو خود میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ بھی ایک دو اچھی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ہمیں اس لیے بھی بتانی چاہیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پوری کلاس جو احسن اقبال صاحب بھی لائن میں لگ گئے وہاں پہ. وہ یہ انہوں نے خود مجھے ایف آئی ایک مجھے آیا ہے میسج آپ کے لیے اور وہ آیا ہے چودھری غلام عباس جو کہ یہاں سابق منسٹر بھی کیبنٹ میں رہے ہیں، پنجاب کی کیبنٹ میں پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ ظاہر ہے وہ پولیٹیکل رائیول ہیں تو ہم ان کا بھی کہ انہوں نے ٹیکسلا میں پہلے داخلہ لیا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں اور پھر کیونکہ ان کا میرٹ نہیں بنا تھا اور پھر ظاہر ہے ان کی والدہ ایک بہت قداور پولیٹیکل شخصیت تھی ضیاء الحق کے زمانے میں. تو پھر وہ ادھر انہوں نے مائگریشن کروائی تھی جو کہ میرٹ پہ نہیں بنتی تھی. تو ہم نے پیرالل ویو بھی دے دیا بھائی آپ ناراض مت ہوں، آپ نے اگر ہمیں اتنے غصے میں. قاضی صاحب ایک علیحدہ چیز ہے اور میرٹ پہ کسی دن بات کر لیں گے کہ میرے بچے پڑھتے ہیں اسلام آباد کے جو اچھے یہاں کے انگلش میڈیم کے اسکول ہے، میرے بیٹے تو وہاں پڑھتے ہیں. میری بہن جو وہاں گاؤں میں رہتے ہیں اس کے بچے ابھی تک ٹاٹ وہاں پہ پڑھتے ہیں. ان کا میرٹ ہو سکتا ہے قاضی صاحب. آپ آ گئے نا میری بات پہ ہی، جو میں نے وی آئی پی کلچر پہ بات کی تھی. میں جنرل بات کر رہا ہوں، ایک ہی بات کر رہا ہوں. ہاں ایک پیج پہ میں اگری بھی جو ہمارے جیسے رورل ہم لوگ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں جو ہمارے ساتھ
اربن ایلیٹ نے زیادتی کی ہے، ہمارے میڈیا نے کی ہے. ہمیں کہا ہے جی میرٹ ہوتا ہے، بھی بالکل ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں میرے بچوں کا میرٹ اور میری بہن کے بچوں کا میرٹ بن سکتا ہے کل کو اگر وہ کسی جگہ ٹیسٹ دینے جائیں، کسی جگہ انٹرویو دینے جائیں؟ جو گاؤں کے اسکول میں بیٹھا ٹاٹ پہ آج پڑھ رہا ہے اور آج سے 50-60 سال پہلے کا وہ سلیبس پڑھ رہا ہے اور زے ذخیرہ کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں، الف سے اللہ بے سے بکری، اس طرح کی چیزیں جو وہ ہیں جو ٹھیک ہیں ہم بھی وہی پڑھ کے آئے ہیں، کیا وہ ماڈرن سلیبس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہمارے بچوں کا یہاں شہروں میں ہے؟ اور کل کو ہمارے بچے ہی یہ سیٹس لے کے جاتے ہیں، انہی کو اسکالرشپ ملتے ہیں، یہی آگے جاتے ہیں کیونکہ میرٹ ہے. میرٹ ہمیں سوٹ کرتا ہے قاضی صاحب جو ہم شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی رولر کلاس ان کو نوکریاں نہیں ملتی میرٹ کی وجہ سے. کلاس صاحب جو میں نے عرض کی تھی آپ سے، بات یہ ہے کہ میرٹ پہ یہاں پہ ایک خبر لگتی ہے کہ جی یہ بھرتیاں میرٹ پہ نہیں ہوئی، اگلے بندے نے نکال دیے. یہاں پہ مجھے بتائیں ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے جو میرٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا میرٹ تو یہ ہے کہ یو شوڈ بی ویری ویری رچ پرسن، آپ کو بڑا امیر ہونا چاہیے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسکریمنیشن ان بلٹ ہے اس کے اندر. آگے پڑھیں ذرا اسٹوریز کے کلاس صاحب اگر اجازت دیں. ایک لاسٹ کہا میڈیا رہ گیا ہے، میڈیا پہ بات تھوڑی سی کر لیں. جو میرا آج کل پوائنٹ آف ویو، اور میں نے بہت سارے دوستوں کے پروگراموں میں جانے سے انکار کیا ہے، میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو اپنے پارٹیسپینٹ کے طور پہ بلایا ہوا تھا جن پہ نون کرپشن چارجز نہیں، ایویڈنسز موجود ہیں. میں نے کہا میڈیا کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے ایسے لوگوں کا. کلاس صاحب میں سنیں، اگر آپ سوسائٹی کا آپ جس اسٹیج سے آپ گزر رہے ہیں، اگر کسی کی بیگم کے اکاؤنٹ سے 4 کروڑ روپیہ نکل آئے وہ واپس کر دے، اس کے بعد ہے کہ ہم اس سے بیٹھ کے گڈ گورننس پہ ہم لیکچر لیں؟ دنیا میں ختم ہو گئے، پاکستان میں انٹلیکچوئل ختم ہو گئے ہیں، دانشور ختم ہو گئے ہیں، اچھے کوئی کالجز یونیورسٹیز کے لوگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں. آپ کبھی دیکھیں تو CNN کو دیکھیں، BBC کے ماڈل دیکھیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وہاں کی بیسٹ یونیورسٹی جو ہے وہاں سے کسی کو لائن پہ لیں گے. کسی ڈیفینس اینالسٹ کو لینا ہو تو نون قسم کے اس میں کریڈینشل ملے گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اگر منشیات فروش ہے وہ ہمارے شو میں ہے، میرے شو میں بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کو ہز ایکسیلنسی کر کے سیلیبریٹی بنا رہا ہوں. کہتے ہیں ہم پیسے نکل رہے ہیں کسی کے اکاؤنٹ سے. لیکن صاحب بات سن لیں، کنوکٹ ہوتے ہی کوئی نہیں ہے. کنوکٹ نہیں ہوئے تو نہیں سر، وہ کنوکٹ نہیں ہوئے فیئر انف، لیکن جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ اس کے بعد بیٹھ کے وہ ہمیں وہاں پہ پہلے کلیئر کریں اپنے آپ کو. وہ کلیئرنس کی طرف تو جاتے نہیں ہیں یہاں پہ. اب کسی کے بیگم اکاؤنٹ سے 4 کروڑ روپے نکلے ہیں وہ واپس کر دیں، اب اس کو کیسے ثابت کریں آپ اور میں؟ مجھے ذرا بتا دیں. لیکن میڈیا میں آپ جیسے لوگ بھی ہیں، میڈیا دوسری سائڈ بھی دیتا ہے. کلاس صاحب میں نے دوستوں کو اتنا کہا ہے کہ جہاں میڈیا ہی کرتا ہے. کلاس صاحب جب تک تو یہ لیکن پھر VIP بھی آپ بنا رہے ہیں. پھر عام پولیٹیشین سے، ان سیاستدانوں سے FIA نیب آپ کی عدالتیں کوئی نہیں کرتا کہ ہز ایکسیلنسی جو ہے رات کو ٹی وی پہ بیٹھتے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے ہمیں تقریریں کرتے ہیں. اگر ہم نے کچھ کہہ دیا اگر FIA نیب نے تقریر کریں گے. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، فیڈرین کے کیسز ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پہ ہم ایک الگ نشست بھی رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو نمایاں ہونے کے لیے یہاں کیا کرنا پڑتا ہے، آپ کیسے پہنچتے ہیں ان مقامات پہ، کیسے کوالیفائی کرتے ہیں. تو اس پہ میرٹ کو بریک کر آپ ان کو میڈیا جو ہے اگر کسی پہ الزامات ہیں فیئر انف کہ وہ کنوکٹ ہو پھر ہو، آپ ایک دفعہ بلا لیں، ان الزامات پہ بات چیت کر لیں، پھر اس کو تھوڑا سا سکرین سے آف کر دیں. اب لوگوں کے آگے ان کو ایگزامپل مت بنے. مثلا میں اس کی دیکھ رہا تھا، وہ ہمارے کرکٹر محمد عامر صاحب جنہوں نے جا کے وہاں پہ پیسے لیے، کنفیشن کیے، سزائیں کی، ان کی منگنی ہوتی ہے. ہمارے میڈیا کے لیے بہت بڑی خبر ہے یہ. ہم بتا دیتے ہیں ساتھ کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان پر بین ہے، پابندی ہے، دونوں پکچر دکھائی جاتی ہیں. کلاس صاحب ایک سزا شدہ. لیکن کلاس صاحب میں میرٹ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بریک لینی. اچھا چلیں میں اسٹوری کی بریک کا وقت ہے ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سیلاب کی تباہ کاریوں پر بھی بات کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور اب سیلاب سے گھوٹکی اور پنو عاقل میں جو درجنوں دیہات ہیں ملیا میٹ ہو گئے ہیں. گدو میں اس وقت پانی کی آمد 3 لاکھ کیوسک سے زائد ہے. لیکن جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے. دریائے چناب میں ہیڈ مینت اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں زمینی راستہ اس سے منقطع ہو گیا. لیکن قاضی صاحب لوگ وہاں پہ ایسے بیٹھے ہوئے کہ ان کی ضروریات کے مطابق ان کی امداد ہی نہیں کی جا رہی ہے. میں ایک یونائیٹڈ نیشن کی رپورٹ سے شروع کرتا ہوں. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ایک یہ دنیا کے بارے میں، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ فوکس ہمارے اوپر ہے اور یہاں سب سے زیادہ ڈیواسٹیشن جن علاقوں میں ہوتی ہے وہ پاکستان ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ جتنی کانفلکٹس ہیں، لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اتنی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی پوری دنیا میں جتنی ڈسپلیسمنٹ جو ہے نیچرل اور فلڈس کی وجہ سے اور ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے. اب یہ ادھر جا رہا ہے پانی سندھ کی جانب، اور ابھی میں چیف منسٹر سندھ کا بیان دیکھ رہا تھا کہ یہاں کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. مجھے بڑی تشفی اور تسلی ہوگی. اس طرح بالکل تھرپارکر کے لوگ جو ہیں وہ بالکل امن و امان میں رہے اور وہاں کچھ نہیں ہوا تو اس کی بھی تسلی ہوگی. اور ابھی کلاسرا صاحب اس میں بات کر رہے تھے اس کی
کہ جناب انہوں نے بیان دیا مرسو سندھ مطلب سندھ کو ہم ڈیوائیڈ نہیں کریں گے. تو کلاسر صاحب یہ میں اسی پولیٹیکل ایشو کو سیلاب کے ساتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سندھ کہاں تقسیم نہیں ہے. سندھ اس وقت تقسیم ہے تھرپارکر میں. کراچی تقسیم نہیں ہے. کراچی میں جو آپ کی پبلک کی سروسز ہیں وہ اور جو ان کی سروسز یہ اپنے جو سالگرہ ہے ان کے سالگرہ کے فنکشن جو دبئی میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. اس وقت کراچی تقسیم ہے ان لوگوں میں 1% لوگ جو صاف پانی پیتے ہیں اور باقی 50% تو پانی لوگوں کے پاس یعنی جتنا پانی جانا چاہیے اس کا آدھا جاتا ہے اور پھر لوگ گندے ریسورسز سے پیتے ہیں. تو یہ تقسیم ہر جگہ ہے. یہ ہمیں کس تقسیم سے ڈراتے ہیں؟ ہر لیڈر اٹھ کے کہتے ہیں ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے. بھائی آپ نے گلی گلی اور محلے محلے میں تقسیم کر رکھا ہے. یہ جس وی آئی پی کلچر کی آپ بات کر رہے تھے اس وقت ملک تقسیم ہے ان لوگوں میں جن کے جو گھر ہیں وہ ہم ٹھیک وہ دریاؤں کے قریب ہیں اور روز وہ اپنی 4 منجیاں اٹھاتے ہیں کلاسرا صاحب اور وہ اپنا ٹوٹا پھوٹا سامان اٹھاتے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں. اور یہ بات اب سامنے آ گئی ہے کہ نیچرل کلیمٹی تو ہے لیکن اب یہ مین میڈ کلیمٹی بن گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایکسپوزڈ ہیں ڈیزیزز کو نیچرل کلیمٹیز کو اور جن کے اوپر جن کا کمایا ہوا پیسہ خرچ نہیں ہوتا تو یہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے. سندھ ڈیوائیڈڈ ہے. لاہور ڈیوائیڈڈ ہے. کون سی جگہ ہے جہاں پہ تقسیم نہیں ہے؟ اور یہ تقسیم وہی وی آئی پی کلچر ہے جس سے آج ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا. اور اب یہ ڈسپلیسمنٹ کی جو خبر آئی ہے یہ ملینز آف لوگ اب دوبارہ سے پھر سے اپنے گھروندے بنائیں گے. گھروندے بنا کے وہ دوبارہ سے کچھ لائف سٹاک لے کے آئیں گے اور پھر وہ اگلے سال تک پھر وہ بہ جائے گا کیونکہ وہاں پہ ڈریجنگ نہیں ہوگی, وہاں پہ ڈائکس نہیں بنیں گے اور وہاں پہ جو ان کا اپنا کمایا ہوا پیسہ ہے وہ جس طرح آپ بتاتے ہیں نہ جانے کہاں خرچ ہوتا رہے گا. تو یہ تقسیم موجود ہے اور اسی تقسیم کے خلاف آپ کے ہاں جو بے چینی ہے اس وقت ملک میں کلاسرا صاحب یہ جو تھوڑی بہت کلاسز جو موو ہو رہی ہیں اور آج وی آئی پی کلچر کی بات ہو رہی ہے, کل لوگ یہ بھی سوال کر کے پوچھیں گے کہ یہ میرا بچہ قابل علاج بیماری سے کیوں مر گیا. تو یہ تقسیم موجود ہے. اسی تقسیم کے خلاف تو آپ ہمیں مزید تقسیم نہیں کر سکتے. اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں یہ جو تقسیم سے کرتے ہیں نا تقسیم نہیں ہونے دیں گے کرنے دیں گے بیسیکلی یہ اس بنیادی تقسیم پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے کر رکھی ہے اور جس میں لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں. کلاسر صاحب ایک طرف جو وہ حالات جو کیسا بتا رہے ہیں دوسری طرف وزارت خزانہ نے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کفایت شعاری کے اقدامات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جو کہ کسی ایک مذاق سے کم نہیں لگتا جس کے تحت کہتے ہیں جی ضیافتوں پر پابندی لگا دی جائے گی. ایئر کنڈیشنر اور ہیٹروں کا جو غیر بیجا استعمال ہے زیادہ استعمال ہے اس کو بند کر دیا جائے. کیا یہ ہم ایسے اقدامات ہماری گورنمنٹ نہیں کر سکتی جو کرپشن کی جگہ پر پیسہ ضائع ہو رہا ہے اس کو روک لیا جائے, جو 16% یہ کمیشن لے کر کھا رہے ہیں اس کو روک لیا جائے اور یہ امداد پر لگا دیا جائے. تو یہ لگتا نہیں کہ مذاق ہے جس طرح کے اقدامات یہ کر رہے ہیں کفایت شعاری کے؟ شازیہ یہ جو قائد صاحب نے بھی ٹاپک اٹھایا ہے یہ بڑا اس پہ ڈیبیٹ کی اور بڑی ایک سنجیدہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. میں اس پہ بھی کامنٹ کرتا ہوں. آپ نے بات کی ہے جو آپ نے بات کی ہے اب جب انہوں نے نوٹیفیکیشن کس وقت جاری کیا ہے ذرا کہ ان کی پھرتیاں دیکھیں ہمارے زکوٹا جن جو بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے فنانس منسٹری میں بیٹھے ہیں کوئی ادھر ادھر بیٹھے ہیں کوئی اور جن کا کام یہ ہے سارا دن صاحب کو کیسے خوش کرنا ہے. صاحب جو اشارہ کرے ہم نے ویسے ہی کرنا ہے. بس ہماری جان بچی رہے ہمیں پوسٹنگ ملی رہے ہمیں گاڑی ملی رہے ہمیں مال متاع ملا جائے میرے بچوں کو باہر کی نیشنلٹی ملی رہے ان کے باہر کے داخلے ہوتے رہیں کہاں سے ہم نے یہ اسکالرشپ لینی ہے کس طرح مینج کرنا ہے مینوور کرنا ہے ان کی گیم چلتی رہے. اوپر پہ کیا کر رہے ہیں صاحب وہ جو کچھ کہیں گے کریں گے. میاں صاحب کو اس وقت یاد آ رہی ہے یہ ان کی ٹیم کو جب اسحاق ڈار صاحب نے 24 کروڑ روپے کی 2 بلٹ پروف گاڑیاں لے کے دیں میاں نواز شریف صاحب کو. زیادہ لمبی پرانی کہانی نہیں ہے اس میں. اور اب میں کیا فرق پڑ گیا پچھلے 6 مہینوں میں اور اب میں کیا فرق پڑ گیا جس سے حالات بدل گئے ہیں کہ پاکستان 6 مہینے پہلے بہت امیر ملک تھا 24 کروڑ روپے کی 2 گاڑیاں لے لی انہوں نے میاں صاحب کے لیے. اب غریب ہو گئے. آپ اس کو اب میز کر دو. نمبر 1 آپ نے یہاں 24 لاکھ کے کتے خریدے وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. کل آپ نے جاتی عمرہ کا بھی ذکر کیا تھا وہاں کی سیکیورٹی کے لیے 6 کروڑ اسی کے لگ بھگ خرچ کیے جا رہے ہیں. 6 کروڑ چلے گئے. یہ مجھے بتائیں ہیٹر نہیں چلے گا بھی نہیں چلائیں جی اے سی نہیں چلے گا نہیں چلائیں گی پنکھا نہیں چلے گا نہیں چلائے گی فلاں کریں گے. ایک تو یہاں یہ نوٹیفیکیشن بھی ہوا تھا سنتے ہیں اور اس میں سر اپنا دھنتے جائیں. یہ نوٹیفیکیشن بھی کیا تھا وہاں پہ لوگ بابو بیٹھا تھا اس نے کہا آپ جرابیں پہن کے نہ آیا کریں دفتر میں. یہ باقاعدہ ہے کہ گرمی لگتی ہے پھر آپ اے سی چلاتے ہیں پنکھے چلاتے ہیں.
میں تو اور کچھ تجویز دینے والا تھا کہ بنیان اور پھر اس میں چلا جائے، شارٹ میں جایا کریں. افسروں آپ کو یاد ہوگا برٹش امپائر میں ہم آج کل فلمیں دیکھتے ہیں کبھی کبھی انڈین، اس میں دکھاتے ہیں برٹش امپائر کا جو سولجر ہوتے تھے یا سپاہی ہوتے تھے وہ شارٹ پہن کے اور تھوڑی سی اوپر ایک ان کی نکر ہوتی تھی، اوپر ایک بنیان ٹائپ پہن کے پھرتے ہیں. فلموں میں ہم دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہی کلچر یہاں انٹروڈیوس کروا دیں کہ جب جو ہی گرمی آیا کریں ایک شارٹس اوپر بنیان، یہ افسر کا یونیفارم ہونا چاہیے تاکہ اس کو گرمی نہ لگے اور آپ کو پنکھے اور اے سی نہ چلانے پڑے. کس طرح کے آپ کام 6 کروڑ روپے کی کل حسن رضا کی اسٹوری ہے، آپ نے سیکورٹی فنڈ سے پیسے نکال کے آپ نے جاتی عمرہ بھیجے سیکورٹی کے لیے ضرورت ہے. آپ نے 24 کروڑ روپے کی 2 بلٹ پروف گاڑیاں لے لی ہیں، 24 کروڑ جو بڑی. میں آج رپورٹ مجھے بھیجی، ایک بک بھی مجھے بھیجی، میں اس میں بتاؤں گا انہوں نے کیسے کیسے مال بنائے اور یہ باقاعدہ یہاں نہیں باہر چھپی. بات یہ کلاترا صاحب کہ یہ اتنی بڑی چوری ہوتی ہے جب آپ ایک میکرو لیول پہ، تو یہ بھی چھوٹے اماؤنٹ تو خیر یہ تو ان کی عیاشی کے لیے چلتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ابھی نندی پور کی کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ، یہ کتنے کا شروع ہوا تھا، ابھی اور پیسے مانگ رہے ہیں، ابھی نہیں چلے گا، اس کی افتتاح بھی ہم نے کر دیا ہے. ابھی آپ نے اس کی بات کی. یہ کروڑوں تو چھوڑ دیں اس کو، یہ بنیاد جہاں سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد ہم بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ طے چلے ہم نے تو سیکورٹی کا دینا ہے. یہ جو قرضہ ہمارے نام پہ لیا کھا یہ خود گئے 1200 ارب روپیہ مہینے سال کا ہم پے کریں. تو قاضی صاحب میں اس میں تھوڑا ٹیکنیکل ان کی واردات بتا دوں. اب کریں گے کیا، یہ کرتے کیا ہیں، یہ جا رہے ہیں پیسے بچا رہے ہیں کہ آپ نے جرابیں نہیں پہنی، کوٹ نہیں پہنا، ٹائی نہیں پہنی، اینک بھی نہیں پہنی کہ ٹیشو آپ اسے صاف کر لیں گے شاید اور حکومت پاکستان کے پیسے لگیں گے. اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، ایک تو لوگ ہمارے بڑے خوش ہوتے ہیں فلاں وزیر نے کہا جی میں تنخواہ نہیں لوں گا، باقی ڈاکے مارے گا، سیریں سپاٹیں کرے گا، دنیا بھر پھرے گا، میں 40,000 50,000 روپے تنخواہ نہیں لوں گا، لوگ بڑا اس کی خبریں چھپیں گی. اچھا پھر میرے جیسے رپورٹر کیا کرتے ہیں، آج صاحب وہاں پر جگہ تشریف لے گئے، وہ بڑے سخت موڈ میں بیٹھے تھے، آج مسکرا پڑے، ان کو دیکھ کے اب دیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو چلے. یہ رپورٹنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو ہم اس طرح کی رپورٹنگ کی طرف لا رہے ہوتے ہیں. اس میں کرتے کیا ہیں کہ ایک سمری بنتی ہے، اس میں ایگزمپشنز ہوتی ہیں، پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ کو ایگزمپشن لینی پڑتی ہے اور بہت سارے آڈٹ پیرے یا آڈیٹر جنرل لے کے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہ کیسے بیوروکریسی جو ہے اس طرح کے نوٹیفیکیشن جاری کروانے کے بعد وہ خود ان کو ویلیڈ کرتی ہے، جنہوں نے گاڑیاں لینی ہیں، جنہوں نے مال کمانے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے کچھ بابوز بیٹھے ہیں وہ پھر غور فرماتے ہیں، اچھا جی بہت ضرورت ہے، آپ نے کتے خریدنے ہیں، چلیں جی 24 لاکھ دے دیں، آپ نے بلٹ پروف لینی ہے بہت ضروری ہے، آپ نے گاڑیاں لینی ہیں، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. یہ درمیان والے اپنے طبقاتی وجود کو قائم رکھنے کے لیے چھوٹی موٹی دیہڑی لگا رہے ہیں. اوپر والے ٹاپ جو ہیں وہ اب 1000 کروڑ، یہ انڈیا کی فلموں میں بات 2000 کروڑ اوپر وہ کھیل ہو رہا ہے. اچھا بھائی آپ جو رولز آف دی گیم ہے اس کے مطابق کمال ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مارکیٹ اکانومی کی آپ بات کرتے ہیں، مارکیٹ اکانومی پہ عمل کروا کے دکھا دیں، کرونک کیپٹلزم نہ کریں. اچھا جو نیچے درمیان والا بیوروکریٹ اس بیچارے کے پاس کیا ہے، وہ اس کو 50-60 ہزار تنخواہ دیتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں ان کو، وہ کہتے ہیں ہم بھی کریں. قاضی صاحب آپ نے تنخواہ سے یاد آیا، قاضی صاحب تنخواہ سے یاد آیا، سٹوریز ہم نے کی ہوئی ہے. مانیٹائزیشن پالیسی اس ملک میں لیول دیکھیں ہماری انٹیلیجنسیا کیسے برے طریقے سے کرپٹ ہو چکی ہے کہ انہوں نے یہاں مانیٹائزیشن کی پالیسی انٹروڈیوس کروائی کہ یہاں گاڑی رکھ لیں گریڈ 20 21 22 کے لیے. یہ بڑی کلاس ہے جو اس وقت جس کا پیٹ بھر جانا چاہیے نہیں بھرتا ان کا. انہوں نے یہاں پہ کہا یا 1 لاکھ روپیہ لے لیں یا گاڑی لے لیں. انہوں نے گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، لاکھ روپیہ بھی لے رہے ہیں، دونوں لے رہے ہیں. قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش ہوئی ہے جو ہم پیش کر چکے ہیں اسی پروگرام میں، جب فائنانس منسٹری سے پوچھا گیا کہ آپ نے مانیٹائزیشن پالیسی آپ نے کی تھی، اب گاڑیاں بھی دے رہے ہیں اور 1 لاکھ روپیہ بھی دے رہے ہیں، یہ کیا ڈرامہ ہے. تو کل کنٹینیو ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. بالکل بہرحال سیراب کے معاملے میں جو بے حسی دکھائی جا رہی ہے بڑی افسوسناک ہے. شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ عمران خان جو بے حسی دکھا رہے ہیں قوم انہیں معاف نہیں کرے گی، لیکن ذرا سوچ لیں کہ 2010 میں جو بے حسی دکھائی گی، جو لوگ آج بھی ڈسپلیس ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت ہے. اللہ حافظ.